अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 18। तुम्हारे फ्लैट से ऐसी ज़बरदस्त नाश्ते की खुशबुएँ आती हैं, मजाल है जो 2 पराठे मेरे लिए भिजवा दो। भूल गए मैंने तुम्हारी कितनी खिदमत की थी। फैसल ने उसे कंपाउंड में ही घेर लिया था और लगा शिकवे करने। लहजा बताता था उसे उबैद की इस बेमुरव्वती पर किस कदर सदमा पहुंचा है। यार मैंने कहा था सानिया से। उबैद ने बाइक की चाबी से गर्दन खुजाई। तो उसने कहा कि इसको ज़्यादा मुंह ना लगाना, मेरे ससुराल वालों का जासूस है। उबैद ने इत्मीनान से बताया। सदमे और हैरत से फैसल की आंखें उबल आईं। शाबाश, उसने कहा, और तुमने सुन लिया। वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। उबैद ने इत्मीनान से सर हिलाया। तू सही मानों में हाथ से निकल गया है। फैसल ने मायूसी से सर हिलाया। वो अभी तक सदमे में था कि उबैद ने उसके खिलाफ बात कैसे सुन ली। जो भी समझो, कम अज़ कम रोज़ की चकचक से तो निजात मिली। सानिया भी खुश है। और घर वाले? फैसल ने टटोलती निगाहों से उसे देखा। वो भी हमें भेजकर खुश ही हैं, तभी तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते। उबैद ने आज़र्दगी से कहा। आज जाऊंगा, 3-4 दिन तो घर की सेटिंग में ही लग गए। उबैद का इरादा ऑफिस से वापसी पर घर ही जाने का था। ऑफिस में भी ध्यान सानिया की तरफ लगा रहता। पहले तो बेफिक्री थी कि घर पर सब मौजूद होते थे, अब अकेली होती तो हर वक्त फिक्र सर पर सवार रहती। घर में काम तो कुछ खास ना था, टीवी भी ना था कि देखकर टाइम पास कर लेती। इर्द गिर्द ज़्यादा वाकफियत ना थी, ना सानिया का बढ़ाने का इरादा था। ख्वामखा लोग प्राइवेसी में मुखल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शिकायत वो उबैद से नहीं कर सकती थी। तभी उबैद की कॉल आते ही लहजा और अंदाज खुशगवार हो गया। क्या हुआ, मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा? नहीं, काम पर ध्यान दें साहब। वो हंसी। तुमसे ध्यान हटे तो काम पर ध्यान दो। अभी सानिया इस जुमले का लुत्फ़ भी ना उठा सकी थी कि उसने जुमला मुकम्मल किया। पहले तुम्हारे पास अम्मी होती थी तो फिक्र भी नहीं होती थी। क्यों, मुझे यहाँ से कौन सा शेर उठा कर ले जाएगा? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसने झंझलाकर कॉल ही काट दी। साथ ही कॉल बेल होने लगी। उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, शायद वही आया था। उसने बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया और सामने खड़े शख्स को देखकर भौंचकी रह गई। क्यों बना बना कर रखती हैं? खीर पर बादाम और पिस्ते डालता आसिया का हाथ रुक गया। मैं कौन सा उसके लिए बना कर रखती हूँ? घर में तो वही शौक से खाता था। तौफीक साहब ने अफसुर्दगी से बेगम को देखा, कैसे मुरझा सी गई थी। दूध बचा था, सोचा बनाकर रख देती हूँ, कभी इरम और अफान आ जाते हैं तो काम आ जाता है। सानिया की दादी को दे आएं, उन्होंने मशवरा दिया। अब उधर जाने को दिल नहीं चाहता। आसिया ने बाउल फ्रिज में रखा। उबैद कॉल कर रहा था, बात ही कर लेती। दिल नहीं चाहता, गोया नाराज़ी पक्की थी। तौफीक मुस्कुरा दिए। अगर सामने आ जाऊं तब भी बात करने को दिल नहीं चाहेगा। उबैद की आवाज़ पर वो तड़प कर पलटी। आंखों में बेटे की सूरत उतरी और पानियों में डूब गई। उन्होंने दोनों को दिल में उतार लिया, पानी भी और बेटे की सूरत भी। कैसे हैं आप लोग? दिल में चोट था, मोहतात अंदाज में पूछा, वरना दिल था फ़ौरन माँ के गले लग जाए। ठीक ठाक है, हमें क्या होना है, तौफीक साहब ने खुश दिली से कहा। तुम सुनाओ, घर वर सेट हो गया? जी तकरीबन। आप लोग चक्कर लगाएं। उबैद ने बस डरते डरते ही दावत दी थी। आसिया की तैवरी चढ़ गई, जिसमें बेटे के आने की खुशी दबकर रह गई। क्यों? तुम्हारी बीवी तो हमारे साए से भी भागती है। हम फिर से चले जाएं उसका सुकून बर्बाद करने के लिए? अम्मी अम्मी, उबैद ने बेसाख्ता उनके दोनों हाथ थाम लिए। मैं अलग सिर्फ सानिया की वजह से नहीं हुआ हूँ। मुझे आपका भी सुकून अजीज़ था। आप उसकी वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी। मैं आपको भी परेशान नहीं देख सकता था। रहने दो उबैद, अब सारा मलबा मुझ पर डालने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बीवी शुरू दिन से हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, और तुमने उससे वादा भी किया था। बहुत दिनों की चुप थी जो टूटी। न जाने कब का दबा गुबार था जो निकला और वो उसमें बहती चली गई। ताने लड़ना ये उनकी शख्सियत का हिस्सा ना था, मगर आज तौफीक साहब उन्हें चुप ही करवाते रहे। उबैद सुर्ख चेहरे के साथ सुनता रहा, मुंह से एक लफ्ज़ ना बोला, फिर तेज़ी से उठकर चला गया। तौफीक साहब ने आसिया को पकड़कर कुर्सी पर बिठाया तो वो मेज़ पर सर रखकर रोती चली गई। वो भूल गई थी कुछ देर पहले वो उबैद के लिए खीर बनाकर रख रही थी। क्या हो गया है आसिया? तौफीक साहब ने फ़िक्रमंदी से उनका सर सहलाया। मुझे कुछ हो गया है तौफीक, मुझे कुछ हो गया है। वो रोती चली गई।
انہیں بیٹے پر مان بہت تھا، وہ مان ٹوٹا تھا اور ان سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ اجنبی جگہوں پر بغیر پوچھے دروازہ نہیں کھولتے۔ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ گھماتے وہ مسکرایا۔ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ ثانیہ فروخ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اور ویسے بھی مجھے جن سے محبت ہو ان کے بارے میں ساری خبریں خود بخود مل جاتی ہیں۔ اب اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے بات کر لیتی ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ تم یہاں تک چلے آئے، عبید کو پتہ چلا تو اسے بہت برا لگے گا۔ عبید سے ڈرتی ہو یا وہ تم پر شک کرتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فروخ، وہ جھنجھلا گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ صرف تمہارا گھر دیکھنے آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اچھا آ جاؤ۔ اس کا ٹلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، ثانیہ نے اسے اندر بلا لیا۔ غلطیاں انسان بے ضرر سمجھ کر لیتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے ثانیہ؟ وہ ششدر رہ گیا۔ میرا گھر ہے، ثانیہ نے بے نیازی دکھائی، اسے فروخ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اسے تم گھر کہتی ہو؟ اس نے تمہیں گھر لے کر دیا ہے یا الگ ہونے کی سزا؟ کمبخت نے نشانہ بھی طاق کر مارا تھا، سیدھا کلیجے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ ثانیہ کی چہرے کی بدلتی رنگت فروخ کی تیز نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب پورا ہو جائے گا۔ عبید کے پاس ابھی زیادہ رقم نہ تھی۔ ثانیہ نے پھر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس پر کون سی گھر کی ذمہ داریاں تھیں جو اپنی تنخواہ وہاں لگاتا رہا ہے، تمہیں بنا رہا ہے، اور تم اتنی بے وقوف ہو، اس کی باتوں میں آ کر اس خالی گھر میں بیٹھ گئی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے خود کو بے سکون محسوس کیا، پھر بھی اس نے عبید کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرا شوہر ہے، میری خاطر سب سے لڑ جھگڑ کر الگ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا تاوان ساری زندگی بھرنا، فروخ نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اگلے 5 سال تک 5-5 ہزار کی کمیٹیاں ڈال کر گھر کا فرنیچر پورا کرنا۔ مجھے تو ابھی سے تم میں مامی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے، ثانیہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، وہ تمہیں پیسے کو ترسائے گا تاکہ تم گھبرا کر جلد واپسی کا فیصلہ کر لو۔ ثانیہ بے وقوفوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اپنا حق لینا سیکھو ڈیئر، اب تم جاؤ فروخ، ثانیہ نے گھبرا کر کہا۔ سوری یار، میں نے تمہیں پریشان کر دیا، فروخ نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تم اپنے حال میں مست تھیں۔ وہ اپنے حال میں مست نہیں تھی، وہ صرف کوشش کر رہی تھی، مگر فروخ ایک بار پھر اس کی سوچ کو جھنجھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے فیصل نے بے حد حیرت سے سیڑھیاں اترتے فروخ کو دیکھا۔ فروخ کو رکنا پڑا۔ تمہارا یہاں کیا کام؟ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ فروخ مسکرایا۔ یا اس بلڈنگ میں کسی سے بھی ملنے کے لیے مجھے اجازت لینا ہوگی؟ تمہیں یہاں آنے سے پہلے بہت بار سوچنا چاہیے فروخ۔ فیصل نے فروخ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ورنہ مجھے سہیل بھائی سے بات کرنا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں فیصل بھائی، ہمارے خاندانوں کے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، فروخ نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے۔ اس نے تب تک فروخ کو جاتے دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی پیشانی کے بل نمایاں ہو گئے۔ ثانیہ اور عبید ملنے آتے ہیں۔ جن بیٹیوں کے گھر میں پریشانی ہو تو بیٹیوں کو اپنے سسرال کے سکھ بھی اچھے نہیں لگتے، دل کہیں پیچھے میکے پر دھڑکتا رہتا ہے۔ انہیں آنا ہوتا تو جاتے کیوں؟ وہ غصے میں اس دن عبید کو بہت کچھ کہہ گئی تھی اور بعد میں بہت دن روتی رہیں۔ خود کال کر لیں، عبید کو بتائیں کہ آپ اس کے بغیر اداس ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ ہم اس کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کہہ دیا تو اسے بہانہ ہی مل گیا۔ ان کے دل سے دکھ جاتا ہی نہ تھا، کاش اتنا نہ بولی ہوتی۔ بس اسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی ضرورت تو ساری زندگی رہتی ہے، اسے بہت جلد احساس ہو جائے گا، ارم نے تسلی دینا چاہی۔ ثانیہ احساس ہونے دے گی تب نہ، وہ غصے سے بولی۔ ارم چپ سی ہو گئی، تبھی انہیں احساس ہوا وہ اپنی وجہ سے ارم کو پریشان کر رہی ہیں۔ اچھا چھوڑو، تم خوش ہو؟ جی امی، سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ بچے کی ساری ذمہ داری تم پر تو نہیں ڈال دی؟ آسیہ کو اب ارم پر ترس آنے لگا تھا۔ پھول سی بچی کو اتنی ذمہ داریوں میں جھونک دیا۔ نہیں امی، مل جل کر ہو جاتا ہے۔ حاجرہ بیگم کو آتے دیکھ کر ارم نے بات سمیٹ دی، ماں کو خدا حافظ کہہ کر ساس کو سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ کیسی ہیں آسیہ؟ بس ٹھیک ہیں، انہوں نے ارم کے لہجے کی اداسی بھانپ لی۔ دکھ تو ہوتا ہے جب پلی پلائی اولاد اس طرح چھوڑ جائے، لیکن دل کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ بہت جگہ کمی محسوس ہوتی ہے، مشکل وقت آ جائے تو دل چاہتا ہے وہ پاس ہوتے، مگر وہ نہیں ہوتے۔ بس تسلیاں، دلاسے، فون پر رابطے، یہی سوچ کر دل کو سمجھا لیتی، یہ بہتا دریا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ جو اسٹرگل، جو محنت ہم نے اپنی اولاد کے لیے کی، اب انہیں اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے۔
اولاد کے حقوق پورے کرنے کے لیے والدین کے حقوق سے ہاتھ اٹھا لینا ضروری ہوتا ہے کیا بی بی جان؟ اسی شہر میں ہے، آتا جاتا رہے گا، اللہ اسے زندگی صحت تندرستی دے۔ وہ مسکرائیں۔ السلام علیکم۔ ارم کے ساتھ بی بی جان نے مڑ کر دیکھا، پھر بی بی جان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سارا میری جان۔ ارم کے آ جانے سے گھر میں رونق سی ہو جاتی، وہ تیسرے چوتھے دن چکر لگا لیتی، چاہے 2-4 گھنٹوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ آسیہ بھی کھل سی جاتی، اس کی پسندیدہ ڈشز بنا کر رکھتی۔ ارم روکتی ہی رہ جاتی، وہ بھی ایک خوشگوار سی شام تھی۔ آسیہ نے صحن میں چائے لگا دی۔ سفید پھولوں کی بیل پر ابھی پھول نہیں آئے تھے مگر ڈوڈیاں بن رہی تھیں۔ ارم سسرال میں سرزد ہونے والی بونگیاں اور غلطیاں دلچسپ پیرائے میں انہیں سنا رہی تھی۔ ثانیہ کو یہ منظر دیکھ کر تپ چڑھ گئی، گویا ان کے لیے کسی کا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ انہیں گھر سے بھیج کر خوش اور مطمئن تھے۔ السلام علیکم۔ تینوں ہی چونک گئے۔ ثانیہ آؤ بیٹا، توفیق صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ ارم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، سلام کا جواب آسیہ نے بھی دے دیا تھا۔ ہمیں گھر سے نکال کر خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ثانیہ نے چائے کے لوازمات پر نگاہ دوڑائی۔ کسی نے نہیں نکالا تھا، آپ لوگ خود گئے تھے بیٹا، توفیق نے نرمی سے کہا۔ حالات کس نے بگاڑے تھے؟ آسیہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، دل میں جو گداز پیدا ہوا تھا ثانیہ کے جملے پر غائب ہو گیا۔ چھوڑو نہ، اتنے دنوں کے بعد آئی ہو، آ جاؤ مل کر چائے پیتے ہیں۔ عبید بھی آیا ہے؟ ارم نے فوراً بات بنائی۔ وہ کیوں آئے گا؟ جو سلوک آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا وہ تو آپ لوگوں کی شکل بھی نہ دیکھے۔ اس کے زہریلے جملوں نے ماحول کی خوشگواریت کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ ارم کو وہ ڈائن لگی جو سب کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، ایک پیالی بھی ساتھ نہ دی۔ آسیہ نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ثانیہ نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ ان کی امیدوں پر پوری ہی اتری تھی۔ ثانیہ تم اپنا سارا سامان یہاں سے لے گئی تھی، ارم نے تحمل سے جواب دیا۔ اور یہ جو سب ہے، ثانیہ نے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا قبر میں لے کر جائیں گے؟ شٹ اپ ثانیہ، ارم کو غصہ آ گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم تو ٹرک بھر کے سامان لے گئی تھی، اور آپ لوگ تو سن کر خوش ہی ہوں گے کیونکہ آپ کے بیٹے نے تو مجھے بے سر و سامان ایک خالی گھر میں لے جا کر بٹھا دیا ہے، کیونکہ اس کی کمائی پر تو آپ لوگ سانپ بن کر بیٹھے تھے۔ وہ شاید آج لڑنے ہی آئی تھی۔ ثانیہ اب حد ہو گئی ہے، توفیق صاحب کا صبر و تحمل جواب دینے لگا۔ کیا جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ عبید نے ساری زندگی آپ لوگوں کو کما کر نہیں دیا، اور اس کی شادی پر کتنا خرچہ کیا؟ ارم کی طرف بدتمیزی سے اشارہ کرتے، سب کچھ آپ لوگوں پر لٹا دیا اور بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی صرف اپنی بیٹی ہی اپنی ہے، میں تو پرائی ہوں۔ میں نے عبید سے کہا اپنے ماں باپ سے کچھ مانگ لو تو کہنے لگا وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، زبان کا زخم تلوار کے گھاؤ سے بھی گہرا ہوتا ہے، اور زبان اگر ثانیہ جیسی لڑکی کی ہو تو سامنے والے کو 2 لخت کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ توفیق صاحب غصے میں بھرے اندر گئے اور چیک لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پیدا ہوتے ہی کمانے نہیں لگا تھا جو ہمیں ساری زندگی کا تانا دو، یہ لے جا کر اس کو دے دینا جو چند لاکھ اس نے اس گھر میں خرچ کیے ہیں، اور اس سے کہنا آئندہ ضرورت پڑے تو خود بات کرے، بیوی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں۔ توفیق صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے لہجے میں کرب و اذیت کا عنصر کتنا تھا؟ ارم اور آسیہ پر کیا گزری، یہ سب دیکھنے کے لیے ثانیہ رکی نہیں تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا، سو اپنا حق لے کر خوشی خوشی چلی گئی۔ یہ عبید کے الفاظ نہیں ہیں، میرا بھائی یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ ارم رونے بیٹھ گئی۔ اس کی وکالت کرنا بند کرو، دکھ یہ نہیں کہ اس نے پیسے مانگے، دکھ تو یہ ہے کہ اس طرح مانگے۔ ان کی سرخ آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں، وہ تیزی سے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ان کی اولاد تھا، الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسے آگ کر دیا تھا۔ ان کے پاس ہر آسائش ہے اور ان کے بچے اسٹرگل کریں، انہیں کون سا چین آتا؟ مگر اس نے ہر حد پار کر دی، وہ خود آتا اپنا مسئلہ بیان کرتا، یا ممکن ہی کہاں تھا کہ باپ کا دل تڑپ کر اس کی مدد ہی نہ کرتا، مگر عبید نے بہت دکھ دیا تھا۔ اور رہی ثانیہ، اس نے آج ہر حد ہی پار کر لی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، سوتا ہوا چہرہ اور سامنے رکھا چند لاکھ کا چیک۔ عبید نے بے حد حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ وہ پھوٹ کر رو پڑی۔ تو کیا کرتی، سوچا میں کہ گئی ہوں تو برا لگتا ہے اگر سسرال نہ جاؤں، اور جب میں الگ ہو ہی گئی ہوں تو سمجھو سارے مسئلے حل ہو گئے، اب لڑائی رکھنے کا فائدہ؟ مجھے کیا معلوم تھا وہ میری اتنی بے عزتی کریں گے۔ اگر آسیہ نے اس دن عبید کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید وہ کبھی ثانیہ کی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ ابو بھی وہیں تھے؟ عبید نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ وہی تو تھے، یہ چیک میرے منہ پر مار دیا کہ عبید نے اس گھر پر اتنا ہی خرچ کیا ہوگا، یہ لے جاؤ اور آج کے بعد تم لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین نہیں آتا، عبید بڑبڑایا۔ یقین کر لو، انہوں نے گھر سے نہیں دل سے بھی نکال دیا ہے،
اور اتنا برا رویہ شاید اس لیے ہے کہ تم تھک جاؤ، پچھتاؤ اور اب مجھے گھر سے نکال دو۔ عبید، اس نے خوفزدہ ہو کر عبید کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے چھوڑ تو نہ دو گے؟ پاگل ہو، اتنا سفر اس لیے کیا ہے؟ میں آج ہی چیک واپس کر دوں گا، مجھے ان کا چیک نہیں چاہیے۔ عبید نے چیک اٹھانا چاہا، ثانیہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب اسے بھیک سمجھو یا حق، لیکن یہ پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ ثانیہ، پلیز عبید، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، پھر یہ کسی اور کے نہیں، تمہارے اپنے پیسے ہیں۔ تم سمجھ نہیں رہی، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو میں نے ارم کی شادی میں ابو کو دی تھی اور انہوں نے قبول نہیں کیے۔ اب اس سے ہمارے کچھ مسئلے تو حل ہوں گے نا؟ تمہاری بے عزتی کی قیمت پر؟ مجھے قبول ہے، اور جب ثانیہ کو قبول تھا تو پھر عبید کی کیا مجال کہ وہ انکار کر سکے۔ چند دنوں میں ان کے فلیٹ پر ضرورت کی ہر چیز آ گئی۔ ثانیہ کا جوش و خروش دیدنی تھا، وہ ہر چیز اپنی حیثیت سے بڑھ کر پسند کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کچھ چیزیں انسٹالمنٹ پر لینی پڑیں۔ یار، میری تنخواہ کا بڑا حصہ ان قسطوں میں نکل جائے گا۔ تو کیا ہوا، ہم 2 جی ہیں، خرچہ کتنا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، بس تنخواہ میرے ہاتھ میں دے دینا، میں مینج کر لوں گی، ثانیہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس غریب کو پیٹرول کا خرچہ مل جائے گا؟ عبید نے بے چارگی سے پوچھا تو وہ ہنس دی، ہنسی جو بات پہ بات پھوٹتی تھی۔ اس نے کتنی آسانی اور سہولت سے یہ رقم ان لوگوں سے نکلوا لی تھی، اسے ذرا بھی احساس نہ تھا یہ رقم وہ گناہ تھا جو اس نے ایک بیٹے اور اس کے والدین کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے کمایا تھا۔ فاروق بھی حیران رہ گیا، تمہارے سسر نے تمہیں اتنی رقم دی؟ ہاں، تو تمہیں میری صلاحیتوں پر شک ہے؟ اب تو بالکل بھی نہیں، فاروق نے دل سے اعتراف کیا۔ ذرا آ کر تو دیکھو، میرے فلیٹ کی صورت بدل گئی ہے۔ دعوت دے رہی ہو؟ فاروق ہنسا۔ دعوت تو اپنے گھر والوں کو دوں گی، ثانیہ نے بات پلٹ دی۔ ہاں بھائی، اب ہم تو غیروں میں ہی شمار ہوں گے، فاروق نے آہ بھری۔ اسے پھولوں پودوں سے زیادہ کپڑوں، میک اپ اور جولری میں انٹرسٹ تھا، مگر اس نے اپنی بالکنی کو پھولوں اور پودوں سے ہی سجایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبید کو اس بات کا احساس ہو کہ اس میں جمالیاتی ذوق کی کمی ہے۔ بہت خوش ہو، وہ بار بار چیزوں کو دیکھتی رکھتی خوش ہوتی۔ عبید اسے دیکھ کر مطمئن تھا۔ کیوں نہ ہو، یہی تو میرا ڈریم ہاؤس ہے۔ اس نے لاؤنج کے پردے ہٹائے۔ میں جیلس ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ ثانیہ پلٹی۔ یوں لگتا ہے تمہیں میری محبت سے زیادہ یہ آسائشیں خوش کرتی ہیں۔ عبید، ثانیہ قریب آئی۔ محبت خوبصورت جذبہ ہے، مگر وہ ساری آسائشوں اور ضروریات کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ ہم محبت اوڑھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، یہ ہماری زندگی کو آسان نہیں کرتی، یہ لوازمات یہ چیزیں کرتی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ارد گرد پھیلی مادی اشیاء کی طرف اشارہ کیا۔ عبید ہکا بکا رہ گیا۔ تمہارے تو سارے فلسفے ہی بدل گئے ہیں۔ ہاں تو زندگی سکھا دیتی ہے، ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عبید ذرا سا چپ ہوا۔ زندگی تو بہت کچھ سکھاتی ہے، مگر انسان سیکھتا وہی ہے جو سیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، میں نے بتانا تھا، آج میں نے گھر والوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ عبید بے ساختہ چونکا۔ امی اور رابعہ آئیں گی۔ اچھا، عبید کا لہجہ بجھ سا گیا۔ کچھ بھی ہو، دل تو وہیں دھڑکتا ہے۔ جو منگوانا ہو بتا دو، میرا پکانے کا تو کوئی ارادہ نہیں، کچھ آرڈر کر لوں گی، ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا تو عبید نے سر ہلا دیا۔ نادرہ اس کا گھر دیکھ کر ہی نہال ہو گئیں، ایک ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھتی رہیں۔ رابعہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اگرچہ وہ دل سے خوش نہ تھی۔ کہاں وہ بڑا سا گھر اور کہاں یہ تنگ سا فلیٹ۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا میری گنوں والی بیٹی ہے، کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی۔ نادرہ نے ثانیہ کا منہ چوم لیا۔ میں نے تو کہا تھا، میں نے اپنی زندگی صرف عبید کے ساتھ گزارنی ہے، پورے سسرال کے ساتھ نہیں۔ چلو، تمہاری خواہش پوری ہوئی، رابعہ مسکرائی۔ تم بھی ہمت کرتی تو آج سہیل بھائی کے ساتھ عیش کر رہی ہوتی۔ مجھے ایسے عیش نہیں چاہیے، ساری دنیا تھو تھو کرتی کہ بیوہ ماں اور پھپھو کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ رابعہ نے منہ بنایا۔ بس دنیا سے ڈرتی رہنا، اس کو چھوڑیے تو ہے ہی بیوقوف۔ تم بتاؤ، کچھ پکایا بھی ہے یا بس باتوں میں ہی ٹرخانا ہے؟ ثانیہ بڑے محظوظ انداز میں مسکرائی۔ اب اس گھر میں بھی میں چولہے کے سامنے کھپوں، یہی تو موج ہے، جب دل چاہا پکا لیا اور جب دل چاہا آرڈر کر لیا۔ ماں صدقے، یہی تو میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں اس طرح عیش کریں۔ نادرہ نہال ہو گئیں۔ کڑاہی، نان کباب اور آئس کریم، اس نے سب کچھ ماں کی پسند کا آرڈر کیا تھا۔ عبید نے کال کر دی تھی وہ لیٹ آئے گا، ثانیہ کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ رابعہ بچے گھر پر چھوڑ کر آئی تھی، اسے جانے کی جلدی تھی، اس نے سہیل کو کال کر دی۔ نادرہ کا دل رکنے کے لیے تھا، مگر رابعہ نے ہی احساس دلایا کہ دادی گھر میں اکیلی ہیں، انہیں مجبوراً جانا پڑا۔ عبید پوری تسلی کے ساتھ آیا تھا کہ اب مہمان جا چکے ہوں گے۔ کھانا لاؤنج میں کھایا تھا اور برتن جوں کے توں وہیں پڑے تھے، جن میں کھانا بھی کھلا پڑا تھا۔ عبید کی نفاست پسند طبیعت پر یہ ناگوار گزرا۔
बेडरूम में एसी चल रहा था। ठंडक अपने अरूज पर थी और सानिया कंबल ओढ़े महवे ख्वाब। सानिया, शाम ढल रही है यार, अब उठ जाओ। उसने एसी बंद किया। अब बिजली का बिल उसके बाप ने तो नहीं देना था। सोने दो यार, वो बड़बड़ाई। बाहर लाउंज जितना बिखरा हुआ है वो तो समेट दो। उठ के देख लूँगी, जल्दी किस बात की है, बहुत थकन हो रही है। उबैद की समझ में न आया, साफ़ सुथरे घर में खाना ऑर्डर पर मंगवा कर वो किस थकन की बात कर रही है। उबैद ने गहरी सांस भरी। पास ही कुछ आहटें उभरी। इरम और आसिया मेहमानों के जाने के बाद किस तेज़ी से टेबल समेटकर सफाई का एहतमाम करती थी। उबैद ने सारे बर्तन उठाकर किचन काउंटर पर रखे, बचे हुए सालन फ्रिज में। बीवी आराम के मूड में थी और उबैद अकेला बैठना नहीं चाहता था, इसलिए फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम लेकर फैसल के पास आ गया। लेकिन आइसक्रीम दोबारा फ्रिज में ही रखनी पड़ी क्योंकि फैसल अपने लिए कॉफ़ी फेंट रहा था। उबैद का भी इरादा कॉफ़ी पीने का बन गया। खुद तो चाय पिलाने से भी गए। पता है कॉफ़ी कितनी महंगी है? मेरे एक कप से तुम्हारे बजट में जो खसारा आएगा मैं भर दूंगा। उबैद ने बैठकर टीवी खोल लिया। बिजली का बिल भी। क्या है यार, क्यों इतना कंजूस हो गया है? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। उबैद झंझला गया। मुझ पर अपने घर के दरवाजे बंद करके खुद मेरे घर बैठकर ऐश करो और मैं एहतजाज भी ना करूं। उसके अपने ही दुख थे। हाँ तो मेरी शादी जो हो गई है। उबैद ने बेचारी सी सूरत बनाई तो फैसल मुंह बनाकर कॉफ़ी का डब्बा खोलने लगा। सानिया सो रही थी। सोचा अकेला बैठकर क्या करूँगा, तुम्हारे साथ गपशप हो जाएगी। इतने अकेले थे तो घर चले जाते। घर? उबैद चुप सा हो गया। क्या हुआ? फैसल ने टटोलती निगाहों से उसे देखा। अब्बू ने सानिया को क्या कुछ नहीं कहा? तुम्हें नहीं मालूम उन्होंने? मुझे नहीं मालूम। फैसल ने लापरवाही से उसकी बात काटी। क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद ही ना था, इसलिए मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा और भाभी ने क्या समझा। उबैद ने बेइख्तियार गर्दन घुमाकर फैसल को देखा। वो अपना जुमला मुकम्मल करके बड़े इन्हमाक से कॉफ़ी फेंट रहा था। उसके एक जुमले में इशारे पिन्हा थे। क्या उबैद पूरे यकीन से कह सकता है कि सानिया ने जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त था? उसके अंदर शिद्दत से नफ़ी की गर्दान शुरू हो गई। चंद अल्फाज का इजाफा, लहजे का रद्दोबदल अल्फाज का मफहूम बदल कर रख देता है। उबैद का दिल बेचैन हो गया। कितने दिन हो गए थे उसे घर गए। उसने उंगलियों पर गिनना चाहा और हार गया। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो तनदही से सानिया की ज़िंदगी में आसाइशें ला रहा था, उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जिन्हें वो छोड़ आया था उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हो गई थीं उसने एक बार भी जानने की कोशिश ना की थी। उसकी आंख बार बार बजते मोबाइल पर खुली। वो चौंक कर सीधी हुई। कमरे में अभी ठंडक थी मगर एसी बंद था। उसे याद आया उबैद आया था। बाप जैसी आदत। उसे एसी बंद होने पर गुस्सा आ गया। तभी मोबाइल दोबारा बजा। सानिया चौंकी। ये उसका नहीं, उबैद का मोबाइल था। शायद वो जाते हुए उठाना भूल गया। उस पर आती आसिया की कॉल पर सानिया का मिजाज बरहम हो गया। तौबा है, इतना कुछ हो गया तब भी जान नहीं छोड़ेंगे। आसिया ने नाउम्मीद होकर वॉइस मैसेज किया था। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगे। सूरत दिखाना तो एक तरफ, आवाज़ सुनना भी गवारा नहीं। माँ बाप से ऐसा कौन सा कसूर सरजद हो गया है? तुम्हारे अब्बू बहुत खामोश हो गए हैं। आते हैं तो कमरे में बंद हो जाते हैं, ज़्यादा बात ही नहीं करते। सानिया की बातों को दिल पर ही ले लिया। हालांकि इरम ने कहा भी कि वो सब तुमने नहीं कहा होगा। मेरी औलाद के मुँह से इतने सख्त अल्फाज नहीं निकल सकते। एक बार आकर मिल ही जाओ, माँ बाप के दिल को ढारस हो जाएगी। आंसुओं से भीगी आवाज़, कपकपाहट पर काबू पाता नाकाम लहजा, तन्हाई का एहसास आवाज़ के उतार चढ़ाव पर गालिब था। ये पैगाम उसकी माँ का होता तो वो तड़प जाती, रो रो कर पागल हो जाती। मगर ये पैगाम उसकी माँ का नहीं था। ये बेचैन रोती हुई औरत उसके शोहर की माँ थी। सानिया ने मैसेज डिलीट करके आसिया का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब आ गया है तो वापस तो नहीं जाने दूंगी। बाहर निकली तो घर सिमटा हुआ था। वाह, सुघड़ माँ का सुघड़ बेटा। उसने बाल समेट कर लाउंज के पर्दे हटाए, घर की बत्तियां जलाईं। एक बार फिर आसूदगी से अपने घर को देखकर निहाल हो गई। तभी उबैद वापस आ गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ जाना था, फैसल की तरफ था। तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ, इतनी थकावट हो गई थी। और तुम कहाँ रह गए थे? अम्मा और राबिया पूछ रही थी। सानिया ने टटोलती निगाहों से उसे देखा जो बेडरूम की तरफ जा रहा था। दोस्त की तरफ था। सोचा तुम लोग दिल खोल कर चुगलियाँ कर लो। औरतों की महफिलों में मैं क्या करूँगा? हम चुगलियाँ नहीं करते। सानिया खफा हुई। सारी बातें फ़ोन पर पहले ही हो जाती हैं। उबैद मुस्कुराहट दबाता बेडरूम में आ गया। अपना मोबाइल लेकर वहीं लाउंज में बैठकर देखने लगा। कुछ खाओगे? सानिया नज़रें चुराती किचन की तरफ आ गई। हाँ, खाना तो खाना है, मैं गरम करती हूँ। यार मेरे लिए तो ताज़ा रोटी बना दो। उसे दोपहर के बचे नान निकालते देखकर उबैद ने कहा। अब यही खा लो।
مجھے تازہ روٹی کھانی ہے، باسی نان نہیں کھا سکتا۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ باسی کہاں ہیں؟ دوپہر میں تو آئے تھے۔ اب میں ایک روٹی کا آٹا گوندنے بیٹھ جاؤں؟ ثانیہ چڑ گئی۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس لگتی ہے، گوندھ لو۔ وہ اطمینان سے کہہ کر واپس بیڈ روم میں چلا گیا۔ غصے سے ثانیہ کا برا حال ہو گیا۔ جی میں آیا بالکل روٹی نہ بنائے، مگر غصے سے آٹے والا ڈبہ کھولنے لگی۔ اس قوم کے مردوں کی واحد پرابلم تازہ روٹی۔ بڑبڑاتے کھولتے روٹی بن گئی۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے کون سا بیٹھ کر ایٹم بم بنانا ہے جو تازہ روٹی بھی شوہر کو بنا کر نہیں دے سکتی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے کھانا رکھا تو عبید نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میں باسی نان ہی کھا لوں گی، مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ چڑ کر بولی۔ عبید خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اگر آج احتجاج نہ کرتا تو اگلے کئی دن باسی نان ہی کھانے پڑتے۔ اس نے گن لیے تھے کتنے بچ گئے ہیں۔ اچھا سنو یہ لو۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ ثانیہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میری پے ہے، سنبھال لو۔ ہیں؟ اس نے لپک کر لفافہ پکڑا۔ شوہر کی پہلی پوری تنخواہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ کہاں کی ناراضی، کہاں کا غصہ۔ وہ نوٹ نکال کر گننے لگی۔ اسے تو آج پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے۔ صبح شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ عبید نے مسکرا کر اس کے پرمسرت چہرے کو دیکھا اور کھانا کھانے لگا۔ یہ بی بی جان کو دے دینا۔ عفان نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ گھر کے خرچے کی رقم تھی۔ تھکا ہوا آیا تھا تو بس شاور لے کر سونے کی تیاری میں تھا۔ آپ خود ہی دے دینا صبح۔ ارم نے لفافہ لے کر دراز میں رکھ دیا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ عفان کو اس کا ٹالنے والا انداز اچھا نہیں لگا۔ نہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، میرے ذریعے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ مائیں اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوتی ہیں۔ جوتے اتارتے عفان نے چونک کر سر اٹھایا۔ بی بی جان اس طرح نہیں سوچتی۔ آپ عورت کی سائیکی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان باتوں میں بحث مت کیا کریں۔ مرد کی نظر میں جو باتیں معمولی ہوتی ہیں، عورت کی پوری زندگی ان باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی احساس ہو کہ میں ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فیروزی کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس یہ سادہ سی لڑکی اپنے ہر عمل میں خاص تھی۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیسے رکھ لیتی ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ ارم اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی۔ ان چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کا خیال رکھنا ہی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو رکھا کرو۔ عفان نے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ ہمارے رشتے میں ان نزاکتوں کا خیال سارے کام میں ہی کروں؟ اس کی آنکھوں میں خفگی کا تاثر ابھرا۔ میں آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں تو آپ کو میرا خیال رکھنا چاہیے۔ ہائے یہ ناز، یہ انداز، سادگی و پرکاری کا مجموعہ۔ ہم اپنی مسز کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ عفان کی تھکن تو پیاری سی بیوی کی پیاری پیاری باتوں سے ہی اتر گئی تھی۔ وہ اس کے گھر آتے ہی مسائل لے کر نہیں بیٹھ جاتی تھی۔ جب رات کو اطمینان سے بیٹھتے تو پھر اس کی باتیں شروع ہو جاتی۔ لہجہ شکایتی نہیں ہوتا تھا مگر ہر بات شیئر کرتی۔ معنی کی شرارتیں، مسرت کی حماقتیں، نوکروں کی کام چوری، کس بات پر بی بی جان سے ڈانٹ پڑی۔ وہ لبوں میں مسکراہٹ دبائے اس کی سنتا جاتا۔ میں کسی دیوار سے بات کر رہی ہوں، کچھ خود بھی بول لیا کریں۔ تم بولتی ہی اتنا پیارا ہو کہ میری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ شروع میں گھر آتا تو آفس کی ساری ٹینشن ساتھ لے آتا تھا۔ اس کے غصے سے خائف ارم اس کے سارے کام کرتی مگر دور دور رہتی، خود کو مانی یا بی بی جان کے ساتھ مصروف کر لیتی۔ عفان کا موڈ بہتر ہوتا تو آس پاس خالی پن کا احساس ہوتا۔ ایک دن اس نے گھیر ہی لیا۔ کیا بات ہے، مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ نہیں تو، وہ بوکھلائی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے عفان، ارم نے جھجکتے ہوئے بتا دیا۔ اسے باتیں دل میں رکھنے کی عادت نہ تھی۔ کون سا غصہ؟ عفان کو اندازہ ہی نہیں تھا، وہ ارم کو تو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ مرد کو ہمیشہ باہر کی ٹینشن باہر ہی چھوڑ کر گھر آنا چاہیے۔ اس نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا۔ تب سے عفان دانستہ اور شعوری کوشش کرتا کہ وہ باہر کے بکھیڑے باہر ہی چھوڑ کر گھر آئے۔ اچھا یہ سب کی تنخواہیں بلا کر دے دو۔ اگلی صبح جب عفان نے رقم ماں کے حوالے کی تو انہوں نے ارم کو بلا لیا۔ اب اسی کے ہاتھوں سب کروا رہی تھی۔ عفان نے بتا دیا تھا کہ میں نے ارم کو رقم دی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ ہاجرہ مسکرا دی۔ ارم نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ حتی الامکان ان کی بھی کوشش ہوتی ارم کو بہو ہونے کا پورا مان دے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بی بی جان کے ہوتے میں تو کوئی ذمہ داری اپنے سر نہ لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ مل کر سیکھنا تو پڑے گا، تبھی تو سمجھ میں آئے گا گھر کیسے چلانا ہے۔ عفان مسکرا کر مانی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ آج سنڈے تھا سو پورا وقت فیملی کے لیے تھا۔ ماشاءاللہ نظر نہ لگے ساس بہو کی جوڑی کو۔ چائے لے کر آتی مسرت بے ساختہ بولی تو سبھی مسکرا دیے۔ چوکیدار کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے جہیز کے لیے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ بی بی جان پیسے دے دیں، وہ اپنے حساب سے خرید لیں گے، ارم نے صلاح دی۔
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ بی بی جان میں عفان کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤں؟ سارا بکھیڑا سمیٹ کر اس نے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جاؤ تم لوگ مانی کو میرے پاس چھوڑ جانا۔ نہیں مجھے مانی کے بھی کپڑے لینے ہیں، موسم بدل رہا ہے، مجھے تجربہ بھی نہیں ہے تو ناپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں کو مشکل ہوگی، یا پھر مسرت کو ساتھ لے جاؤ، انہیں تشویش ہوئی۔ مسرت آپ کے پاس رہے گی اور فکر نہ کریں، ہم دونوں مینیج کر لیں گے۔ عفان بول اٹھا تو انہیں تسلی ہو گئی۔ مسرت تمہیں کچھ چاہیے؟ ارم نے اٹھتے اٹھتے پوچھا۔ میں نے تو کبھی کوئی فرمائش کی ہی نہیں، جو بھی نیلا جوڑا اور میچنگ جوتا دلائیں گی لے لوں گی۔ اس نے معصومیت آمیز چالاکی سے آنکھیں پٹپٹائیں تو ارم کو ہنسی آ گئی۔ لے آنا اس معصوم بی بی کا نیلا جوڑا، ہاجرہ مسکرائیں۔ جی۔ ارم اور عفان گئے تو ہاجرہ نے آسودگی بھری سانس کھینچی۔ تم نے دیکھا، یہ ہوتی ہے تہذیب یافتہ ماؤں کی تربیت۔ یہ تو ہے، تم بھی کچھ سیکھ لو، تم نے بھی سسرال جانا ہے۔ بی بی جان کے کہنے پر وہ شرما گئی۔ عفان کے ساتھ شاپنگ ایک دلچسپ تجربہ تھا، وہ اسے روکتا تھا نہ جلدی مچاتا تھا۔ ارم تسلی سے مانی کی اور اپنی چیزیں پسند کر رہی تھی۔ عفان نے محسوس کیا وقت کے ساتھ اس میں صبر اور تحمل آنے لگا تھا، وہ پہلے کی طرح جلد باز نہیں رہا تھا۔ شاید یہ ذمہ داریوں کا احساس تھا جو اسے میچور کر رہا تھا، یا اس لڑکی کی رفاقت جس میں سکون، تحمل اور صبر تھا۔ پہلی بار کی جلد بازی اور جذباتی پن کے بعد ارم نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی اس خامی پر قابو پائے گی۔ بہت سے معاملات تھوڑا وقت دینے اور وقتی طور پر ٹال دینے سے خود بخود سیٹ ہو جاتے تھے۔ آہا ارم! ثانیہ اور ارم کا ٹکراؤ بہت ہی غیر متوقع تھا۔ ثانیہ کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے اور وہ اکیلی تھی۔ مجھے پہچانا؟ تمہاری پرانی دوست ثانیہ۔ بیگز عفان کے ہاتھ میں تھے اور ارم کے پاس مانی کی پرام تھی۔ وہ تھک کر سو گیا تھا۔ ثانیہ نے ذرا سا رک کر اور جھک کر مانی کو دیکھا۔ یہ بچہ تمہارا ہے، لیکن تمہاری شادی کو تو ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ ثانیہ کا خوشگوار موڈ ڈرامے بازی پر آمادہ تھا۔ اچھا بری میں ملا ہے۔ ارم نے غصے سے لب بھینچے، پھر تحمل سے مڑ کر عفان سے کہا، عفان آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ عفان ایک ناگوار سی نگاہ ثانیہ پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور ڈرائیور کو کال کرنے لگا تاکہ وہ سامان لے جا کر گاڑی میں رکھے۔ ثانیہ یہ انتہائی گھٹیا مذاق تھا۔ ارم نے عفان سے نظریں ہٹا کر ثانیہ کو دیکھا۔ جو نہیں جانتا وہ تو یہی سمجھے گا۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی چیپ ہو۔ جو مرضی کہہ لو، مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ تم لوگوں کی چلن بول رہی ہے، کیونکہ مجھے عیش کرتا دیکھ کر تم لوگوں سے برداشت تو نہیں ہو رہا۔ اس نے شاپنگ بیگز والے ہاتھ اوپر کیے۔ ارم نے اس سے کہیں زیادہ شاپنگ کی تھی، مگر وہ اس کی طرح آپے سے باہر نہیں ہوئی تھی۔ میری مانو تو تم بھی عفان کو لے کر الگ ہو جاؤ، ورنہ ساری زندگی اس بچے کو پالتی اور ساس کی خدمت کرتی رہو گی۔ اف، تمہیں دیکھ کر تو ترس آ رہا ہے۔ کیا اس کا پیمپر بھی تم ہی چینج کرتی ہو؟ تم اپنا ترس اپنے پاس رکھو، اور جس عیش و آرام کی تم بات کر رہی ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھا کر نصیب ہوا ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ اب میری خوش نصیبی تمہیں بد نصیبی لگ رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ثانیہ نے نخوت سے کندھے اچکائے۔ یہ ملاقات بہت ہی ناخوشگوار تھی۔ تمہارے بھائی کو اس لڑکی میں کیا نظر آیا تھا؟ بہت بدتمیز ہے، عفان نے گاڑی میں کہا۔ اس نے ثانیہ کی تقریباً ساری ہی باتیں سنی تھی۔ سنا نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ ارم ہنس دی، لیکن اس کی ہنسی میں دکھ اور اداسی کی آمیزش تھی۔ اور اب میرا بھائی نہ جانے کب تک اس محبت کا تاوان بھرے گا۔ عبید، تم نے خود کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے پلٹ سکتے ہو۔ سڑک کے کنارے کھڑی ثانیہ کھول کھول کر آدھی ہو گئی۔ اس نے دیکھا تھا ڈرائیور نے سارا سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد ارم کے لیے دروازہ بھی کھولا تھا۔ بدتمیز بےہودہ، بندہ لفٹ ہی دے دے، آخر بھابھی لگتی ہوں۔ ٹیکسی رکشہ بھی اس کا ضبط آزما رہا تھا جو پہلے ہی زیرو تھا۔ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس رکی جس میں بیٹھے فروخ کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ وہ ادھر کر پاس آیا۔ تم اتنی گرمی میں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہاری گاڑی ہے؟ کیوں، میں گاڑی نہیں لے سکتا؟ کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ حیرت میں تھی۔ سیکنڈ ہینڈ ہے اس لیے نہیں بتایا، 0 میٹر لوں گا تو بتاؤں گا۔ فروخ لاپرواہی سے ہنسا۔ تو کیا ہوا، گاڑی تو ہے نا؟ ثانیہ کے لہجے میں حسرت در آئی۔ آؤ ڈراپ کر دوں؟ نہیں میں چلی جاؤں گی، اسے مناسب نہ لگا۔ میں کھڑے کھڑے یہ گاڑی بیچ دوں گا جس میں ثانیہ نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ثانیہ ششدر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فروخ نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر پچھلی سیٹ پر رکھے، پھر اس کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا۔ ترغیب خوب تھی اور وہ کمزور، خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ فروخ مسکرایا اور دروازہ یوں بند کیا جیسے وہ کسی گاڑی کا نہیں، پنجرے کا دروازہ ہو۔ فروخ سارا راستہ اس سے باتیں کرتا آیا تھا، دلچسپ اور پرلطف گفتگو، بچپن کی یادیں، لڑکپن کی لڑائیاں۔ ثانیہ بھول ہی گئی کہ اسے گاڑی تھوڑا پیچھے روکنی تھی۔
फरूख ने गाड़ी एन बिल्डिंग के सामने रोकी जहाँ उनका फ्लैट था। सानिया, वो उतरते उतरते रुक गई। एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाए वो उसकी तरफ मतवज्जा था। तुम्हें इस तरह धूप में ख्वार होता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम गाड़ी लेने वाले हैं। अच्छी बात है, मगर जब भी ज़रूरत हो ये ड्राइवर हाजिर है। उसने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया तो वो हंसती हुई उतर गई, मगर उसकी हंसी होंठों पर दम तोड़ गई। उबैद कब का घर से निकला था। बहुत देर के बाद वापस आया तो पता चला बाइक ख़राब हो गई थी। वही ठीक करवाता रहा। बाइक बेच दो, अब ज़्यादा ही तंग करने लगी है। सानिया ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। तो ऑफिस किस पर जाऊंगा? उबैद ने पानी का घूंट भरा। तो गाड़ी ले लो। सानिया ने पास बैठकर मशवरा दिया। उबैद ने पानी का घूंट भर के हैरत से उसे देखा, फिर इश्तियाक से पूछा, ये भी सही है, कौन सी लें? जो भी तुम अफोर्ड कर सको। सानिया खुश हो गई। गाड़ी तो अब दिन रात उसके हवासों पर सवार रहने लगी थी। तो स्वीट हार्ट, मैं तो इस वक्त गाड़ी का पहिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको जताकर उबैद ने दोबारा ग्लास को मुंह लगा लिया। सानिया चुप सी हो गई, फिर मायूसी से गोया हुई। मतलब हम कभी भी गाड़ी नहीं ले सकेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा। बहुत तकलीफ़ होती है उबैद, जब आपके जानने वाले आपके सामने गाड़ी में बैठकर चले जाएं और आप सड़क के किनारे धूप में खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हों। वो मंजर आंखों में खूब सा गया था। उबैद ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाया। इंशाल्लाह हम गाड़ी लेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं बता रही हूँ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ गाड़ी चाहिए। साथ सलामत रहना चाहिए मोहतरमा, इंतज़ार ख़त्म हो ही जाता है। बजट सेट करते हैं। उसने जोश से तजवीज़ दी तो उबैद को याद आया कि उसे पहले कुछ और चीज़ों की इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। बाकी पैसे? वो बजट बनाने बैठा था। हाँ, वो कुछ मैंने शॉपिंग कर ली। सानिया ने लापरवाही से कहकर मोबाइल उठा लिया। तुम तो ग्रोसरी के लिए गई थी। वो मुतमईन था कि किचन का सारा सामान सानिया ने लाकर रख दिया है। गई थी, मगर वो एंड सीज़न सेल चल रही थी तो मैंने कपड़े जूते खरीद लिए। अब बाकी महीना कैसे गुजारा होगा? वो परेशान हो गया। ये हैं तो। सानिया ने रकम की तरफ इशारा किया। बिल्स देने हैं, रेंट और। उबैद ने खर्चे गिनवाए तो एक लम्हे को सानिया भी चकरा गई। हाँ, बिल तो आया रखा है। तुमने बताया ही नहीं, वक्त पर जमा करवाना होता है। उबैद नाराज़ हुआ। कितना है? थोड़ा ज़्यादा ही है। उसने फ्रिज पर रखा बिल लाकर थमाया। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। उबैद ने सर पकड़ लिया। तो हम चलाते क्या हैं? दो तो जी हैं, इतना बिल भेज दिया। 24 घंटे एसी चलता है। तुमने किचन में काम करना हो तब भी एसी चलता छोड़ देती हो। अंदाज़ा नहीं 1 यूनिट कितने का है? कौन सा मैं अकेले चलाती हूँ? तुम भी तो दफ्तर से आते ही चला लेते हो। तुम बंद करोगी तो मैं चलाऊँगा। अब तुम इस बात पर मुझसे लड़ोगे? सानिया ने सदमे से उसे देखा। मैं लड़ नहीं रहा हूँ। खुद सोचो, अगर हम इस तरह शाह खर्चियाँ करते रहे तो महीना कैसे चलेगा? वो जिद हो गया। मुझे क्या पता, तुमने मैनेज करना है। शोहर तुम हो या मैं? घर को चलाना मेरी जिम्मेदारी है या तुम्हारी? सारी ज़िंदगी अब्बू अम्मी को लाकर देते थे। अम्मी बजट बनाकर घर चलाती थी। मैंने इसीलिए तुम्हारे हाथ में दे दिए और तुम शॉपिंग पर उड़ा कर आ गई हो। मैंने कौन सा डायमंड ख़रीद लिए हैं जो इस तरह ताने दे रहे हो? ये नए घर में उनकी पहली लड़ाई थी जो नाराज़गी पर ख़त्म हुई। यानी अब तुम गाड़ी लेने का सोच रहे हो? फैसल ने बेहद हैरत से उसे देखा, जबकि उसकी निगाह अपने उठते कदमों पर थी। सुरख रविश के अतराफ खुश्क पत्ते बिखरे थे। तवील दरख्तों की कतारों में बदलते मौसमों की आहटें थीं जो उनसे लिपटे पत्तों को बताती थीं कि वक्त रुखसत आ पहुंचा। सोच नहीं रहा, बस दिल चाह रहा है। जिस तरह उसने फरमाइश की, काश मैं सानिया को गाड़ी गिफ्ट कर सकता। उबैद के लहजे में मायूसी थी। फैसल हंस पड़ा, हालांकि अंदर से वो चिढ़ गया था। सोचते तो तुम लोग यूँ हो जैसे बिल गेट्स की औलाद हो। ओ भाई, हथ होला रख। मैं उसकी ख्वाहिशों पर पाबंदी तो नहीं लगा सकता। उबैद रात को लाउंज में सोया था और सानिया ने सुबह उसे नाश्ता बनाकर नहीं दिया। दोपहर तक उबैद का गुस्सा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा बोल गया था। सानिया ने कौन सा घर चलाया था जो उसे बैलेंस करना आए? वो भी सब कुछ अभी सीख रहा था। तभी उसने दोपहर घर में कॉल करके सानिया को मना लिया था। हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है यार। ना वो शहज़ादी है जिसे तख्त पर बिठाकर मोर छल झलते रहो, ना तुम शहज़ादे हो जो कोकाव से उसके लिए सेब तोड़ लाओगे। यार बुरा ना मानना, लेकिन तुमने सानिया को इतना स्पेशल फील करवा दिया है कि अब वो कम पर राज़ी नहीं होती। फैसल ने साफ गोई से कहा तो उबैद खामोश सा हो गया। बात तो सच ही थी। भाभी को समझाओ उबैद, अब तुम लोगों पर एक घर की जिम्मेदारी है। अगर वो इसी तरह फरमाइशें करती रहीं तो कैसे गुजारा होगा? तुमसे ज़रा सी बात क्या की, तुमने तो लेक्चर ही शुरू कर दिया। सानिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। वो मेरे साथ खाली घर में भी खुशी खुशी रह रही थी। उबैद ने रास्ते में आए कंकर को ठोकर मारी। फैसल खामोश हो गया कि शायद वो ज़्यादा पर्सनल हो रहा है।
تم ابھی تک امی ابو سے ملنے نہیں گئے، اب تک ناراض ہو؟ پتہ نہیں ناراضی ہے یا اس عمر میں انہیں اکیلا چھوڑنے کی شرمندگی۔ کئی بار سوچا مگر ہمت نہیں ہوتی۔ ہم دونوں باری باری گئے تھے، انہوں نے ہم دونوں کے ساتھ۔ عبید ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اسے لگا وہ اپنی ہر بات فیصل سے شیئر کرنے لگا ہے۔ پھر اس نے بات اور لہجہ دونوں بدل لیے۔ تم سناؤ، تم شادی کب کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کر تو توبہ کر لی۔ فیصل کی زبان پھسلی تو عبید نے پنجے سے کنکر اٹھا کر اسے دے مارا۔ مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ میں نے تو سونیا سے صاف کہہ دیا ہے، میرے ساتھ ہی نہیں میری فیملی کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا ہوگی۔ تو پہلے ہی الگ رہتا ہے۔ شادی ہوگی تو گاؤں سے ماں کو بھی لے آؤں گا اور سونیا کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ سب پہلے کی باتیں ہیں، عبید بڑبڑایا۔ دیکھتے ہیں، شادی تو کرنی ہی ہے۔ ریستوران کے پرسکون ماحول میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ فضا میں سرگوشیاں اور کھانے کی خوشبو تھی۔ بہت سے نوجوان جوڑوں، فیملیز اور دوستوں کے درمیان کونے والی میز پر ادھیڑ عمر جوڑا پرسکون اور شانت تھا۔ وہ عمر کے اس دور میں تھے جہاں باتیں کم ہو جاتی ہیں اور رفاقت کا احساس بہت گہرا۔ توفیق نے اپنی بیوی کے بالوں کی سفیدی کو دیکھا تو نرمی سے ہاتھ تھام کر کہا تھا، ہماری زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی آسیہ۔ ٹھیک ہے، اولاد اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، مگر ہم دونوں تو ہیں نا۔ کتنے ڈنر، کتنے لنچ، کتنی خاندانی خوشیاں ان بچوں کی خاطر چھوڑ دی تھیں۔ اپنی ساری قوت، ساری جوانی، صحت، توانائیاں بچوں پر وار دیں۔ سفید پوش گھرانوں کے لوگ اولاد کو پالتے نہیں ہیں، ان پر اپنی زندگیاں وار دیتے ہیں، اس آس میں کہ جب ان کا وقت آئے گا تھک کر آرام کرنے کا تو اولاد اسی طرح ان کا سہارا بنے گی جس طرح وہ بنے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ نمبر بلاک ہو جاتے تھے، جانے والے آنے کا راستہ بھول جاتے تھے۔ آج سے ہم اپنے لیے جئیں گے۔ وہ آسیہ کو اسی جگہ لائے تھے جہاں شادی کے اولین دنوں میں لایا کرتے تھے، مگر وقت اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ باتیں، شرارتیں، مستقبل کے خواب جو پورے ہو کر بے وقت ہو گئے تھے۔ امی، ابو، اولاد کی چہکتی آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی جب ارم کو عفان کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح ماں باپ کو کبھی اکیلے گھر سے باہر بیٹھے دیکھا ہی نہ تھا۔ زندگی کے کچھ پل اپنے لیے چرانے آئے تھے۔ توفیق صاحب مسکرائے۔ تم لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں؟ عفان شرمندہ ہو گیا جبکہ ارم نے ڈھٹائی سے کرسی کھینچ لی۔ بالکل بھی نہیں۔ کیا کر رہی ہو؟ عفان نے ٹوکا۔ ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں تو الگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا۔ وہ مینیو کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ماں باپ کی خوشیاں اولاد کے بنا ادھوری ہوتی ہیں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ توفیق صاحب نے اصرار کیا تو عفان مسکرا دیا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اچھی بات ہے، کل کو میکے جانے کی ضد نہیں کرے گی۔ میں ضد نہیں کرتی، ارم خفا ہوئی۔ جب منہ پھلا کر گھر کے کسی کونے میں گھس کر غیر ضروری کام کرنے لگو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ امی، اب یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دونوں کی نوک جھونک شرارتیں جن میں رشتے کا احترام نمایاں تھا۔ توفیق صاحب اور آسیہ کی شام زندگی کی خوبصورت شاموں میں ڈھل گئی تھی۔ گھر لاکڈ تھا۔ عبید نے حسرت سے سر اٹھا کر اس گھر کے در و دیوار کو دیکھا۔ یہ گھر اس کا تھا اور وہ اجنبیوں کی طرح سامنے کھڑا دستک دے رہا تھا۔ تبھی دوسرے گھر سے شبیر باہر نکلے۔ عبید کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ امی ابو شاید گھر پر نہیں ہیں، عبید کو کہتے ہوئے خجالت کا احساس ہوا۔ وہ اس کے ماں باپ تھے اور اسے خبر ہی نہ تھی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ صبح تو توفیق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کسی رشتہ دار کی طرف گئے ہوں گے۔ شبیر نے بند گھر پر نگاہ دوڑائی، پھر اصرار کر کے گھر لے گئے۔ اس کا دل نہیں تھا مگر دادی سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ دادی سے مل کر اس کا دل بہت خراب ہوا۔ وہ خاموش لیٹی در و دیوار تک رہی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ نحیف اور لاغر۔ عبید کو دیکھ کر خوش تو ہوئی مگر وہ جوش مفقود تھا۔ بس لیٹے لیٹے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنی تکلیف یوں گنوانے لگیں جیسے سننے والا کوئی نہ ہو۔ نادرہ محلے کے دورے پر نکلی تھی۔ شبیر خود ہی اس کے لیے ٹھنڈی بوتل گلاس میں ڈال کر لے آئے۔ دادی کو ایک بار ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بار بار پیٹ درد اچھی بات تو نہیں۔ یہ کیوں لے کر جائیں گے؟ پیسے لگتے ہیں، وہ بڑبڑائیں۔ پیسوں کی کیا بات ہے؟ شبیر نے خجالت سے سر کھجایا۔ اب بڑھاپا ہے، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، انہوں نے کہہ کر بات بدل دی اور وسیم کی شادی کے بارے میں بتانے لگے۔ عبید مایوس سا واپس لوٹ آیا، ورنہ سوچا تو یہی تھا کہ آج سارے گلے شکوے دور کر دے گا۔ وسیم کی شادی سر پر تھی اور ثانیہ کسی صورت شرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر نادرہ نے ہی سمجھایا کہ سسرال کے ساتھ تعلق تو رہا نہیں، اب میکے کے ساتھ تو مت بگاڑو، کہہ دینا اماں ابا کے منت کرنے پر آئی ہوں۔ بات بھی ٹھیک تھی، بیگ پر کوئی تو ہونا چاہیے۔ وہ تو ان کرہن مان گئی۔ وسیم نے بہنوں اور ماں کی شاپنگ کے لیے اچھے پیسے دیے تھے۔ باپ کو الگ کہ وہ آصفہ کو بھی کپڑے بنوا دیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی میں کوئی بدمزگی ہو۔
ثانیہ کے تو بری اور جہیز کے ہی اتنے کپڑے انچھوئے رکھے تھے، پھر بھی اس نے بارات کے لیے نفیس سے گولڈن کام والی سیاہ ساڑی پسند کی۔ اس کی دراز قامت پر ساڑی اچھی بھی بہت لگتی تھی۔ پھر گھر سے تیار ہونے کے بجائے پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لے لی تھی۔ عبید صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اخراجات قابو سے باہر ہو رہے تھے مگر خاموش رہا۔ وہ اس کے بھائی کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارم کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مگن تھی جب ملازم نے مہمانوں کی آمد کے بارے میں بتایا۔ کون ہیں؟ ارم کے ذہن میں ایسے کوئی بھی مہمان نہ تھے جو اس طرح بغیر بتائے اس سے ملنے چلے آتے۔ پتہ نہیں جی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ عبید اور ثانیہ، اس کے ذہن میں یہی نام آئے تو کچھ متذبذب سی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سامنے بیٹھے وسیم اور نتاشا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ؟ ہیلو ارم، کیسی ہو؟ آئی ایم سوری، ہم بغیر بتائے چلے آئے۔ نتاشا اس سے یوں ملی جیسے برسوں کی بچھڑی سہیلی ہو۔ وسیم نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ ایک ہی نگاہ میں دیکھ لیا تھا وہ کس قدر آسودہ حال اور خوش دکھائی دیتی تھی۔ اس کی چال میں وقار اور چہرے پر سکون تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، ارم نے صاف گوئی سے کہتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وسیم بھی نہیں آنا چاہتے تھے لیکن مجھے لگا ایک رشتہ بننے جا رہا ہے تو اس میں بہت سی باتیں کلیئر ہونی چاہیے تاکہ آگے چل کر بدمزگی نہ ہو۔ ثانیہ وسیم کی بہن ہے اور تمہاری بھابھی، اور اب میں بھی ان کے خاندان کا حصہ بننے جا رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں ہمارا آمنا سامنا ہوگا ہی۔ وسیم محض اپنے جوتے کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ ارم دیکھ سکتی تھی وسیم کے چہرے کی شرمندگی اور خجالت، وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ نتاشا بولتی رہی، ارم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ نتاشا، وسیم نے بے چینی سے پہلو بدلا تو ارم نے ٹوک دیا۔ یہ ساری باتیں بہت بے معنی ہو گئی ہیں اور میں بہت آگے نکل آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین انسان کا ساتھ نصیب کیا ہے، میں تو شکر ادا کرتے نہیں تھکتی، اور میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ مجھے یقین تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری شادی میں آؤ گی۔ نتاشا نے پرس سے گولڈن کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارم نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ میں وعدہ نہیں کرتی، عفان کی مصروفیت کا پتہ نہیں ہوتا اور میں ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ ارم نے کارڈ میز پر رکھ دیا۔ لیکن آپ دونوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ اس نے وسیم کو دیکھا۔ وسیم بھائی، وسیم بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت مبارک ہو، امید ہے آپ نے زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ نئی شادی شدہ زندگی میں آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا۔ وسیم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، وہ ایک لفظ نہیں بول پایا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر ملازمہ نے چائے کے ساتھ لوازمات رکھنا شروع کر دیے۔ ارم نے انہیں چائے پیے بغیر جانے نہیں دیا تھا۔ خود وہ نتاشا کے ساتھ کالج کی باتیں کرتی رہی، مطمئن اور پرسکون سی۔ وسیم نے اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو گرم چائے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا ضرورت تھی ہمیں یہاں آنے کی؟ باہر آ کر وسیم نے گویا کھل کر سانس لی۔ دیکھنا چاہتی تھی اسے دیکھ کر اب بھی تمہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ نتاشا نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ نتاشا، تمہاری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ آخر میں اس سے کیا بات کرتا؟ وسیم جھنجھلا گیا۔ لیکن ایک بات میں نے دیکھ لی، اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا ہسبینڈ اس سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ وسیم کے پاس صبر کے گھونٹ بھرنے کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ اسے سارا راستہ نتاشا کی ایسی ہی باتیں سننی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عفان کی کال اس وقت آتی تو نہ تھی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری، یعنی میں بھی لنچ پر آ جاؤں؟ یقیناً تم نے کچھ اچھا ہی بنایا ہوگا۔ آ جائے، میں کچھ اور بھی بنا لیتی ہوں۔ کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں، بس میری پیکنگ کر دو۔ اسے اچانک بزنس میٹنگ کے لیے 1-2 دن کے لیے اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں۔ بی بی جان کیا کر رہی ہیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریسٹ کر رہی ہیں۔ اوہ، میری طرف سے پوچھ لینا۔ یہ غیروں والے جملے مت بولا کریں، گھر آ رہے ہیں، مل کر پوچھ لیجئے گا، ارم نے چڑھ کر کہا۔ باجی، آپ تو ہر بات کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ زارا باجی ایسی نہیں تھی۔ کال بند ہوتے ہی مسرت شروع ہو گئی۔ بہت ہنسمکھ مگر لاپرواہ تھیں۔ عفان صاحب کے ساتھ مل کر ہر وقت شرارتیں ہی کرتی رہتی۔ اچھا، اور زبیر بھائی؟ وہ تھوڑے سنجیدہ مزاج تھے مگر زارا باجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد تو زارا باجی ہنسنا ہی بھول گئیں، ہر وقت روتی رہتی۔ وہ تو عدت کے بعد ان کا کزن گھر آنے لگا تو مسرت نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ ارم کو زارا کے ساتھ اپنی ملاقات یاد آ گئی۔ وہ اس دن اچانک ہی گھر آ گئی اور بی بی جان گویا اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ زارا میری جان، وہ بی بی جان سے لپٹ گئی۔ سفید ٹراؤزر پر پنک شرٹ پہنے وہ خود بھی گلابی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ارم کو ماننا پڑا، اس میں خوبصورتی بھی تھی اور سٹائل بھی۔ میں کیا کروں بی بی جان، مجھے اپنے گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ اپنے گھر پر توجہ دے پاتی ہوں نہ شوہر پر، ہر وقت دھیان یہیں رہتا ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے کہہ رہی تھی۔ دل لگاؤ بیٹا، اللہ تمہیں اور اولاد دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی جان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔
तभी मुसरत मानी को लेकर आ गई। ज़ारा ने झपट कर उसे सीने से लगाया और बेसाख्ता चूमने लगी। प्यासी ममता को करार कहाँ आता था। मानी घबरा कर रोने लगा। तब खामोश खड़ी इरम आगे हुई। इसे मुझे दे दें ज़ारा, बहुत रो रहा है। आपको पहचानता नहीं है ना। आखिरी जुमला न जाने क्यों इरम के लबों से फिसला और ज़ारा ने खामोशी से बाजू हटाए। बच्चा इरम से लिपट गया। ज़ारा शिकस्त खुर्दा अंदाज में पीछे हट गई। मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब ना होता। क्या करती? अफान से निकाह कर लेती। अपने गाल साफ करती ज़ारा ने तुनक कर कहा। रोने से उसका चेहरा कुछ और गुलाबी हो गया था। इरम ने चौंक कर दोनों को देखा। उससे निकाह करती जिसे छोटा भाई समझती थी। मैं नहीं कर सकती थी बीबी जान। और तुमने ये क्यों कहा कि वो मुझे नहीं पहचानता? मैं इसकी माँ हूँ, उसने इरम की तरफ पलटकर बेहद तल्खी से कहा। इरम सटपटा गई। मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आई हूँ, किसी को मुझ पर तंज करने की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से कहकर बाहर निकली। इरम ने खामोशी से मानी को मुसर्रत को दे दिया। वो उसे लेकर पीछे ही चली गई। बहुत जज्बाती है, हाजरा बड़बड़ाई। उस दिन ज़ारा 2-3 घंटे बच्चे के साथ गुजार कर चली गई। जाते हुए भी वो उसी तरह रो रही थी। इरम बाजी, वो मुसर्रत की आवाज़ पर चौंकी। सालन मैं देख लेती हूँ। हाँ देख लो और रोटी भी बना लो, अफान की पैकिंग करनी है मुझे। इरम तेज़ी से किचन से निकल गई। वो तैयार होकर वेटिंग रूम में खड़ी उबैद का इंतज़ार कर रही थी और साथ साथ कोफ्त भी हो रही थी। भला साड़ी में बाइक पर कैसे जाएगी? तभी फ़रूख की कॉल आ गई। तैयार हो गई? हाँ, उबैद का इंतज़ार कर रही हूँ। कैसी लग रही हो? फ़रूख के लहजे में इश्तियाक था। सानिया ने सामने आईने में खुद को देखा। आईना खुद शशदर था। स्याह रात में चांद दमक रहा था। स्याह पल्लू ज़रा सा कंधे से खिसका वो खुद पर ही आशिक हो गई। बारात पर आ तो रहे हो, देख लेना। उसने नाज से मुस्कुराकर पल्लू कंधे पर डाला। नहीं आ रहा। फ़रूख का लहजा संजीदा हो गया। क्यों? वहाँ उबैद भी होगा। मेरी निगाह बहक गई तो गुस्सा होगा। निगाह तो आज बहकेगी। बस इतना करो, अपनी एक सेल्फी भिजवा दो। फोर्स नहीं कर रहा, अगर दिल चाहे तो। तुम तो सच में अच्छे बच्चे बन गए। सानिया का मूड खुशगवार हो गया था। उसने ज़रा रुख बदला और सामने आईने में अपनी फुल तस्वीर खींचकर उसे भिजवा दी। तभी उबैद की कॉल आने लगी। वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। सानिया बाहर निकली तो शुक्र किया कि वो गाड़ी लाया था। उसने गाड़ी में बैठकर नाज से उबैद को देखा और मुस्कुराई। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। हाय, आम सा अंदाज ऐसा। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आ गया। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। हाँ, किसी और को तो नज़र ही नहीं आता। सानिया ने चिढ़कर उबैद को देखा जो न जाने कहाँ खोया था। सानिया ने उसकी बेजारी बेतवज्जही तो नोट कर ली, मगर ये गौर नहीं किया कि गाड़ी तौफीक साहब की थी। वो सानिया को पार्लर छोड़कर घर गया था। सानिया के घर का दरवाज़ा खुला था। आते जाते मेहमान, बच्चे, शोर शराबा। उसके घर का दरवाज़ा बंद था। और ऐसा कब होता था कि महज उसकी बाइक की आवाज़ पर इरम या आसिया दरवाज़ा ना खोल दें। वो हमेशा पूछता, आपको कैसे पता चल जाता है? मेरी नज़रें दरवाजे पर होती हैं और कान बाइक की आवाज़ पर। आसिया हंस देती। तो क्या आज उन्हें मेरी बाइक की आवाज़ ना आई होगी? वो अभी सोच में ही था कि दरवाज़ा खुल गया। माँ बेटा आमने सामने गुमसुम से खड़े रह गए। कौन है आसिया? अकब से तौफीक साहब की आवाज़ आई। हमारा बेटा आया है। माँ ने उसे गले से लगा लिया था। इतने दिनों की दूरी में ये समझ आ गई थी वो उससे नाराज़ नहीं रह सकती थी। वो खुशी खुशी उसे अंदर ले आई। तौफीक ने एक नज़र बेटे पर डाली। हाथ में पकड़ा बर्तन गमले के पास रखकर बिल्ली को पुचकारने लगे। सानिया के अल्फाज आज भी अंदर आग लगाकर बेटे से शिकवा और बढ़ा देते थे। उबैद ने सलाम किया तो बस सर के इशारे से जवाब दिया। आसिया उसे अंदर ले गई। कुछ खाओगे? मैंने चाइनीज़ राइस बनाए हैं, कबाब भी बना कर रख दिए थे। दिल कह रहा था आज कोई मेहमान आएगा। मेहमान? उबैद के दिल को धचका सा लगा। अब्बू मुझसे बात नहीं कर रहे। बाप तो ऐसे ही होते हैं, अंदर सावन भादों भी बरस रहा हो तब भी जाहिर नहीं करेंगे, मगर अंदर से बहुत टूट गए हैं। ऑफिस से आते ही खुद को बेमकसद कामों में मसरूफ़ कर लेते हैं। मैंने भी घर के कामों के अलावा सोशल मीडिया पर पुरानी सहेलियों को ढूंढ लिया है। उनके साथ बातों में लगी रहती हूँ। हमारे पास बातें बहुत होती हैं, तुम लोगों के बचपन की, स्कूल कॉलेज की। कभी कभी इरम भी चक्कर लगा लेती है तो वो न जाने क्या साबित कर रही थी, कैसे वो अब उनका घर से चले जाना कबूल कर चुकी थी। कभी उसका हाथ छूती तो कभी चेहरा। वो कितना कमज़ोर लग रहा था, मगर कहा नहीं, क्या पता गुस्सा ही हो जाता। आप वसीम की बारात में नहीं जा रही? नहीं, तुम्हारे अब्बू जाएंगे। उनका लहजा थोड़ा बुझ गया। वो वसीम की बारात में शिरकत के लिए आया था तो पड़ोस रहते माँ बाप का ख्याल आ गया। तौफीक साहब कमरे के सामने से जाते जाते रुक कर ख्वामखा अपनी जेब में न जाने क्या ढूंढने लगे।
عبید ایک دم اٹھا اور جا کر ان کے گلے لگ گیا۔ جب اولاد آ کر گلے لگ جائے تو باپ وہ سارے زہریلے الفاظ بھول جاتا ہے جو اولاد کے منہ سے نکلے، اور جن کو یاد کرتے ہوئے وہ خود کو یاد دہانی کرواتے تھے کہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نہ انہوں نے کوئی شکوہ کیا، نہ عبید نے کوئی شکایت، بس تجدید تعلق خود بخود ہو گیا۔ لیکن عبید نے اس کا ذکر ثانیہ سے نہیں کیا تھا۔ فنکشن بہت اچھا رہا تھا لیکن ثانیہ کا موڈ خراب تھا، وہ لیے دیے ہی رہی۔ نتاشا نے بھی لفٹ نہ کروائی۔ جیسے ہی تمام رسومات وغیرہ ہوئیں وہ آصفہ اور نادرہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ بقول رابعہ دلہن کے استقبال کی تیاریاں کرنی تھیں۔ آصفہ بڑی متاثر تھیں، سارا رستہ رت السان رہی۔ اتنا اچھا انتظام، اتنے کھانے کے سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کھائیں، کسے چھوڑیں۔ بھئی ہم تو پہلے ہی واپس آ گئے کہ دلہن کا استقبال کرنا ہے اور جہیز کا سامان بھی سنبھال لیں گے، مگر وہاں جہیز کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ آج کل تو لوگ کئی دن پہلے سامان بھیج دیتے ہیں تاکہ سیٹنگ ہو سکے۔ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی۔ رابعہ بیچاری کیا بتاتی، وسیم نے کسی بات کی بھنک ہی نہ پڑنے دی تھی۔ وہ تو گویا مہمانوں کی طرح شامل ہوئے تھے۔ ثانیہ نے ہائی ہیل اتاری اور بیٹھ کر تسلی سے کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ دھیرے دھیرے مہمان واپس آ رہے تھے۔ نادرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بچیوں کو پھولوں کی پتیاں دے کر کھڑا کیا۔ صدقے کا مرغا پکڑ کر وہ دروازے میں کھڑی ایک ایک کو پکار رہی تھی، یہ کرو وہ کرو۔ ثانیہ بیزاری سے سب دیکھتی رہی۔ پھر دلہن کی گاڑی آ کر رکی۔ نادرہ نے رابعہ کو دھکیلا کہ دلہن کو اندر لے کر آئے۔ آئیے بھابھی، رابعہ نے نتاشا کو اندر پہنچانا چاہا۔ آپ رہنے دے رابعہ، میں وسیم کے ساتھ اندر جاؤں گی۔ نتاشا کا لہجہ نرم اور دو ٹوک تھا۔ رابعہ کا بڑا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ وسیم تیزی سے پاس آیا تو نتاشا نے بے تکلفی سے وسیم کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اسی کے سہارے اندر تک گئی۔ رابعہ بیچاری اس کا لہنگا سنبھالتی رہ گئی۔ دروازے میں نادرہ مرغا پکڑے کھڑی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی مرغا وارنا چاہا نتاشا بدک کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو پانی بھی وارنا ہے، وہ مسرور تھیں۔ پلیز سٹاپ اٹ، ہٹائیں اسے، مجھے الرجی ہے ان فالتو کی رسموں سے۔ نتاشا نے بیچارگی سے وسیم کو دیکھا۔ اماں رہنے دینا، ان کے ہاں رواج نہیں ہے۔ وسیم نے فوراً ٹوک دیا۔ آصفہ نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اچھا دلہن کو بٹھاؤ لڑکیوں۔ نادرہ نے صورتحال بھانپ کر پسپائی اختیار کی اور صحن میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں؟ نتاشا حیران ہوئی۔ وہ کمرے میں مسحری بنا رہے ہیں تو لڑکیوں نے تھوڑی دیر کر دی، بس کام ختم ہونے والا ہے، اور ابھی تو یہاں بہت رسمیں کرنی ہیں۔ آرسی، مصحف، کھیر چٹائی۔ آپ لوگ آپس میں کھیر چٹائی کر لیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وسیم پلیز۔ اور وسیم اس پلیز کی تاب نہ لا سکا۔ تبھی مسحری والوں کو کمرے سے نکالا اور نازک اندام بیوی کو کمرے میں لے گیا۔ بس گود میں اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ مہمانوں نے انگلیاں دانتوں میں داب لیں۔ نادرہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ گئی بھینس پانی میں۔ سنا تھا کہ شادی کے وقت بڑے بڑوں کی مت ماری جاتی ہے، پر ایسا باولا تو کہیں نہ دیکھا۔ نادرہ تمہارا لڑکا تو بڑا ہی ہلکا نکلا۔ نادرہ بیچاری ہاتھ میں پکڑے مرغے کو تکنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس کی یخنی بنا کر پی لینا، دل کو تقویت ملے گی۔ نادرہ نے غصے سے مرغا چھوڑ دیا۔ مرغا نہیں، سمجھو تمہارا بیٹا ہاتھ سے گیا ہے۔ ثانیہ نے بیزاری سے اس سارے ڈرامے کو دیکھا۔ اس کے لیے کچھ بھی غیر متوقع نہ تھا۔